बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की ये बात आपको हिला कर रख देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त रिसर्च की, उस वक्त जागने से क्या होता है, तो तहकीक में जो मालूम हुआ सुनकर आप कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था? एक हैरत अंगेज़ और सबक आमोज़ वाक़या। इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या लिखते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी था। एक मैंने तवाफ़ करते हुए एक हार देखा जो बड़ा कीमती था। मैंने वो हार उठा लिया। मेरे नफ्स में चाहता था कि मैं उसे छुपा लूँ, लेकिन मेरा दिल कहता था हरगिज़ नहीं, ये चोरी है, बल्कि दयानतदारी का तकाज़ा ये है कि जिसका ये हार है उसे मैं वापस कर दूँ। चुनाचे मैंने तवाफ़ में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि आकर मुझसे ले कहते हैं कि एक नबीना आदमी आया और कहने लगा ये हार मेरा है और मेरे थैले में से गिरा है। मेरे नफ्स ने मुझे और भी मलामत की कि हार तो था भी नबीने का, उसको किसी का क्या पता चलता। छुपाने का अच्छा मौका था, मगर मैंने वो हार उसे दे दिया। नबीना ने दुआ दी और चला गया। कहते हैं कि मैं दुआएं भी मांगता था कि अल्लाह मेरे लिए कोई रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह की शान देखेंगे। मैं वहाँ से बला गया एक बस्ती का नाम है, वहाँ की एक मस्जिद में गया तो पता चला कि चंद दिन पहले इमाम साहब फौत हो गए हैं। लोगों ने मुझे कहा कि नमाज़ पढ़ा दो। जब मैंने नमाज़ पढ़ाई तो उन्हें मेरा नमाज़ पढ़ाना अच्छा लगा। वो कहने लगे तुम तो यहाँ इमाम क्यों नहीं बन जाते? मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने वहाँ इमामत के फ़राइज़ सारे इंजाम देने शुरू कर दिए। थोड़े दिनों के बाद पता चला कि जो इमाम साहब पहले फ़ौत हुए थे उनकी एक जवान साल बेटी है। वो वसीयत करके गए थे कि किसी एक नेक बंदे से उसका निकाह कर देना। मुक़्तदी लोगों ने मुझसे कहा जी अगर आप चाहें तो हम इस यतीम बच्ची का आपसे निकाह कर देते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। चुनाचे उन्होंने इसके साथ मेरा निकाह कर दिया। शादी के कुछ अरसा बाद मैंने अपने बीवी को देखा कि उसके गले में वही हार था जो मैंने तवाफ़ के दौरान एक नबीना आदमी को लौटाया था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा ये हार किसका है? उसने कहा ये मेरे अब्बू ने मुझे दिया था। मैंने कहा आपके अब्बू कौन थे? उसने कहा वो आलिम थे, इस मस्जिद में इमाम थे और नबीना थे। तो मुझे पता चला कि इसके अब्बू वही थे जिनको मैंने वो हार वापस किया था। मैंने उसको बताया कि ये हार तो मैंने उसको उठा कर दिया था। वो कहने लगी आपकी दुआ कबूल होगी और मेरे अब्बू की भी दुआ कबूल होगी। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा आपकी दुआ तो इस तरह कबूल हुई कि अल्लाह ताला ने आपको घर भी दिया, घर वाली भी दी और रिज़्क़ भी दिया। और मेरे अब्बू की दुआ इस तरह कबूल हुई कि जब वो हार लेकर वापस आए तो वो दुआ मांगते थे कि आए अल्लाह एक अमीन दयानतदार शख्स से मेरे हार मुझे लौटाया है। आए अल्लाह वैसा ही अमीन शख्स मेरी बेटी के लिए खामद के तौर पर अता फरमा दे। अल्लाह ने मेरे बाप की दुआ भी कबूल कर ली और आपको मेरा खामद बनाया। तो मुखलिस बंदे का नाम अल्लाह ताला का भी रुकने नहीं देता, उनके अटकने नहीं देते, बल्कि उसकी कश्ती हमेशा किनारा लगा करते हैं। अल्लाह के अहकाम को बजा लाने और ममनुआ से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी है और इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम नहायत वसी है। इस्लाम का मुताला है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत से इबारत है। वो इस तरह ज़िंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो। उसका वह तरीक़ा यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़रिए से तैयार और उसकी तरबियत करता है और क़याम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये समरी नात इबादत है। उन्हें अरकान इस्लाम भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज फ़हरिस्त पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फ़जीलत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हरफ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुताला अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज भी है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज़ी निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में
اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اسی قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نماز میں فجر کی نماز کی اہمیت فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی گوش میں ماہوار سرحد ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات، تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور مشہور ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآن و فیوض برکات منتقل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت نوازیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث میں اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کرۂ ارض نہیں بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت، توسرات اور حکومت ستونوں مراد ہے۔ سوچئے جب آپ فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے وہ 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کو ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور غفلت اور کاہلی کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، یقیناً بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں ٹھنڈی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی ہونے کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور ہر عذر نماز میں کوتاہی، غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کمال ہے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کوئی بیماری تو کبھی کوئی تنگی، اور اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی ہی
سبب ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں بدرجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد حدیث موجود ہیں جس میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق ادا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر فجر نماز خصوصاً دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآن خوانی، قرآن کے تعویذ اور عویدہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کار خیر میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآن کے نقش گھر میں عویدہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کے تمام نعمتیں، برکتیں اور رزق کے ذریعے نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی، غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز علامت کا آغاز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کے وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک رات پوشیدہ ہے؟ وہ رات کیا ہے؟ اس رات کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق صرف قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازیں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور میں
اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی ادائیگی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو رات پوشیدہ ہے، جب آپ جانو گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کا بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ چاہے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے کام کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیاں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جس کی ایک امریکی مصنف یعنی کتاب کو لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک رات آتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں سے وہ دنیا ملتی ہیں، وہ دروازے کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر نماز پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے جب ان کو چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے۔ یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار بھی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بے ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے وہ ان کو خود گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے، دوسری طرف ان کی ادائیگی میں اتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ بے نمازی کا انجام اس کو عذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کا
کسی کا منہ چیرا ہوا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہا کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، کسی کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، ایک سراغ والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہا کی میخیں ٹھوکی جا رہی تھیں۔ ایک قوم کو حضور نے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پتھر نے دوبارہ صحیح ہو جاتا پھر کچلا جاتا۔ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو 5 فرض نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ یہی تھوڑی سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 70 سال 80 سال بسر کر لے گا، پتہ نہیں کل ہمارا آنے والا سال۔ اتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نصیب نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے۔ جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، فرمایا جی چاہتا ہے اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لے جاؤں۔ جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ رحمت للعالمین نبی فرما رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے نہیں۔ اس دور میں کوئی مومن تھا ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نماز تو نماز ہی، لیکن آج ہم اکثر افراد کو جمعہ بھی نصیب نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اب 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں دعا ہے، میرے پاک اللہ، میرے غفور الرحیم اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔